हम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, हादसे, सानहे, दहशतगर्दी, खुदकुश हमले, बम धमाके, टारगेट किलिंग के समेत अगवा बरए तावान, ये सारा कुछ इस कौम का मुकद्दर बन चुका है। कौम अभी सानहा मारगला के गम नहीं भुला पाई थी। सानहा मारगला के अभी तक जख्म मुंतमिल नहीं हुए थे कि 20 अप्रैल को भूजा एयर का तैयारा रावलपिंडी के पास कुराल के मकाम पर जो है वो गिर कर तबाह हो गया। तैयारा गिरना जो है पूरी दुनिया में फिजाई हादसात होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तैयारे गिरना और उनका बैकग्राउंड जो होता है उसमें कहीं ना कोई गलती या फॉल्ट या कोई तकरीबकारी जरूर होती है। इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, कैसे होता है। भूजा एयर की अगर तारीख देखी जाए तो 11 साल पहले भूजा एयर बंद कर दी गई थी ड्यू टू कि उसके जो पैसे थे, जो कर्जा उसका उस पर सिविल एविएशन के ड्यूज जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उसके बाद भूजा एयर को दोबारा लाइसेंस कब दिया गया और दिया गया किस बेसिस पे दिया गया और उसको लाइसेंस देने वाले कौन लोग थे। उसके बाद क्या पाकिस्तान में इस तरह के सानहात, हादसात जिसमें हजारों लोग मुतासिर होते हैं, एक फैमिली के पीछे 128 बंदे ही नहीं जो फौत हुए वो नहीं, उनकी पूरी फैमिलीज हैं, खानदान के खानदान उससे मुतासिर होते हैं। तो इन सारे बेगुनाह लोगों का जो है, जो जिनको मुतासिरीन हैं, इनके जख्मों पर मरहम कौन रखेगा। हुक्मरान तो शायद बेहस हो चुके हैं इस हद तक कि वो अपनी हर चीज को पॉइंट स्कोरिंग और पॉलिटिसाइज करके उस मामलात को दबा दिया जाता है। पाकिस्तान की बदकिस्मती एक और ये भी है कि जितने भी बड़े सानहात होते हैं, जितने भी बड़े हादसात होते हैं, उन पर कमीशन बनते हैं, उन पर कमेटियां बनती हैं। वो कमेटियां बनने के बाद सिर्फ कमेटियों की हद तक रह जाती हैं या वो फैसले महफूज कर लिए जाते हैं आला अदलिया के उन फैसलों की तरह जो हर फैसले पर फैसला महफूज हो जाता है। हमारे यहाँ भी उन कमेटियों की उन कमीशन की जो फैसले हैं वो महफूज हो जाते हैं, अवाम तक नहीं पहुँचते। ना ही कभी जिम्मेदारों का तयन किया जाता है और उन जिम्मेदारों को सजा दी जाती है, लेकिन चंद लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाकर, उनको बलि चढ़ाकर, उनकी भीड़ चढ़ देकर उस मामलात को दबा दिया जाता है। पाकिस्तान में ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। अभी हम सानहा जो गैरी था उसको नहीं भूल पाए थे। 150 के करीब हमारे फौजी जवान और अफसरान और सिविलियन उसमें शामिल थे कि हमें एक और भूजा एयर के सानहे से गुजरना पड़ा। पूरी कौम सोगवार है, हम उनके गम के में बराबर के शरीक हैं। ये कह देना बहुत आसान है, लेकिन जिन पर बीतती है वही जानते हैं कि दुख और गम क्या होते हैं। उन दुखों, उन गमों का मुदावा तो नहीं हो सकता। हाँ, उनका मुदावा इस तरह हो सकता है कि हमारे हुक्मरान या हमारे अवाम उठकर खड़े हो जाओ और इन हुक्मरानों से पूछें कि किस तरह ये जो लोग हैं, ये जो जालिम हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये किस तरह अवाम की जानों से, अवाम की जिंदगियों से खेलते हैं। नाज़रीन, हादसों पर हुक्मरानों की बेहिसी, ये हमारा आज का मौजू है, इस पर बात करेंगे। इससे पहले होने वाले पाकिस्तान में इस तरह के सानहात पर भी बात करेंगे। एविएशन इंडस्ट्री में जो पाकिस्तान में खुसूसन आलमी सतह पर जो हादसे हों उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जावेद असगर चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार हैं, एविएशन के बहुत अच्छे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। ये एविएशन पर इनको बड़ी दस्तरस हासिल है, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब इम्तियाज खान फरहान साहब। इम्तियाज खान फरहान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। इनसे भी इन हादसों पर जो हमारे हुक्मरानों की बेहिसियां होती हैं, बेहिसी होती है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जावेद चौधरी से मैं चाहूंगा कि किस तरह भूजा एयर दोबारा इन एक्शन आई, क्यों आई, इसके पीछे बिहाइंड द कर्टन क्या क्या चीजें हैं। शुक्रिया मियां साहब, आपने स्पेशली मीडिया भी जो है वो उस तरीके से हाईलाइट नहीं कर पा रहा है भूजा एयर के मामलात को। उसके सर्टन रीजंस हो सकते हैं, पॉलिसीज भी हैं मीडिया ग्रुप्स के अपने। उसके अकॉर्डिंग जो सरकारी मीडिया तो आपको पता है कि जी हस्बे मामूल वो वही कहेगा जो सब अच्छा हुकूमत कहेगी, जो मिनिस्टर कहेंगे उसी का राग रब्ता। बुनियादी तौर पर भूजा एयर, जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में जो है वो स्टार्ट में जो है वो नाज़रीन को आगाह किया कि भूजा एयर को सन 2000 में ड्यू टू हैवी ड्यूज उनको जो है उसको उसका एयर ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था। और यहाँ ये ज़हन में रखने की ये अमर जो ज़हन में रखने की इंतहाई जरूरी है कि भूजा के साथ 6 और एयरलाइंस का भी जो एयर ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड हुआ था, जिसमें राजी, सैफ और दीगर एयरलाइंस शामिल। और इंतहाई कमाल की बात यह है कि जी कि उनके सर्टिफिकेट सस्पेंड हैं, उनको जो है ना इस तरीके से
حکومتی دباؤ, سیاسی شخصیات کے باعث سیاسی شخصیات کا انفلوئنس, اور اس کی وجہ سے بھوجا ایئر کو تو ایئر آپریٹنگ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ان کی سسپینشن ختم کر کے ری اسٹیٹ کر دیا جاتا ہے, اور ان کو جو نا پروازوں کا وہ ان کا فلائٹ آپریشن جو اس کو ریسٹور کرنے کی اجازت بھی مل جاتی ہے. لیکن انہیں کے ساتھ جو دیگر ہیں, اور یہ میں ضرور آگاہ کرنا چاہوں گا ناظرین کو کہ دیگر ایئر لائن جو ہیں جو جن کا ایئر آپریٹنگ سرٹیفکیٹ سسپینڈ ہے, ان کا اور بھوجا کے ڈیوز میں 50% سے بھی زیادہ کا فرق ہے. ٹھیک ہے. جو 2000 ہر سال جو ہے وہ سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ پورے پاکستان میں, کراچی, پورے پاکستان میں جتنے ایئرپورٹس ہیں وہاں جتنی کنسیشنریز ہیں جس میں پی آئی بھی شامل ہے, ان کے متعلق ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز کی لسٹ ہر سال جاری ہوتی ہے دسمبر میں. دسمبر 2011 میں جو لسٹ جو ڈیفالٹرز کی جو جاری ہوئی ہے اس میں سٹل جو ہے دسمبر 2011 تک بھی بھوجا جو ہے وہ تقریباً 8.5 کروڑ روپے سے زیادہ کی مقروض ہے, جو ایروناٹیکل اور نان ایروناٹیکل واجبات کی مد میں. اور انسائڈ جو ذرائع ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کہ اس کو اگر 10 سے ترتیب دے دیا جائے تو ایکچوئل ڈیوز وہ ہیں, یہ 2011 کی لسٹ میں جو شامل کی گئی, یہ ڈیوز جو ہے وہ صرف یوں سمجھ لیں کہ جی کہ وہ بس دکھانے کے لیے کہ جی اتنے ڈیوز سے اس کی وجہ اصل ڈیوز کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے جس طرح بتایا کہ جی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جی کہ یہ 8 کروڑ کا کوئی 10 گنا ہیں جو ڈیوز ہیں ان پہ, لیکن ابھی جو بالکل جس پہ ان کو جو آپریٹ کرنے کی اجازت دی گئی اس میں انتہائی مہارت کے ساتھ. ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, جب 2007 میں اس کا 97-8 میں جب ان کا لائسنس معطل ہوا تھا, آئی تھنک اس وقت کی جو خبریں تھیں, اس وقت کے جو صورتحال تھی, اس وقت میرا خیال ہے 2 ارب سے زائد کی رقم تھی ان کے اوپر. نہیں, 2 ارب روپے کی رقم ان پہ نہیں تھی اس ٹائم. جو ہے نا وہ جو مین ڈیفالٹرز تھے, اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ پی آئی اے کے بعد سب سے بڑے یہ ڈیفالٹر پارٹی تھی. ٹھیک ہے. پی آئی اے پہ آج بھی جو ہے وہ تقریباً 7.5 ارب روپے کے ڈیوز ہیں. ٹھیک ہے. اب میں وہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کو ایئر آپریٹنگ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے انتہائی مہارت کے ساتھ سارے کام کیے گئے ہیں. سول ایویشن اتھارٹی کے جو قوانین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر کسی بھی ایئر لائن کا ایئر آپریٹنگ سرٹیفکیٹ سسپینڈ کیا جاتا ہے یا اس کو کینسل کیا جاتا ہے تو اس کی ریسٹوریشن کے لیے, اس کی فلائٹ آپریشن کی ریسٹوریشن کے لیے اس ایئر لائن کو یا اس ادارے کو, میں یہاں ادارے بھی بات کر رہا ہوں, اس ادارے کو اپنا کاروبار یا اپنا فضائی آپریشن دوبارہ شروع کرنے کے لیے قوانین کے تحت جتنی ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں وہ یکمشت ادا کرنے ہیں. صحیح. اس میں کوئی کنسیشن, کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی, کوئی اس میں جو بھوجا نے اپنے ڈیوز جو ہے میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اس ایئر لائن کی جانب سے 2000 میں آپریشن بند کیے جانے کے بعد پرویز مشرف ڈکٹیٹر کے دور میں 2 بار اٹیمپٹ کی جا چکی ہیں اس آپریشن کو ریسٹور کرنے کے لیے, اور ایک فرسٹ ٹائم جو اٹیمپٹ تھی ان پہ تو ان کو بالکل نہیں سنا گیا. سیکنڈ اٹیمپٹ پہ اس ٹائم کے پولیٹیکل پریشر کی بنا پر ان کو یہ آفر کی گئی تھی کہ جی آپ ڈیوز کے 60% پے کر دیں اور باقی 40% آپ انسٹالمنٹ پے کر دیجیے گا, ہم آپ کے ایئر آپریٹنگ سرٹیفکیٹ رجسٹریٹ کر دیتے. لیکن اس ٹائم انہوں نے انٹرسٹ شو نہیں کیا. اب جو ہے جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں اور جو سول ایویشن اتھارٹی کا جو کنسرن ریکارڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ جو ان کے ذمہ 8.5 کروڑ روپے دکھائے گئے ہیں اس کی بھی صرف 5% پیمنٹ پہ ان کو ایئر آپریٹنگ سرٹیفکیٹ کو رجسٹریٹ کر دیا گیا, صرف 5% پہ, اور وہ اراؤنڈ بنتا ہے 9.5 لاکھ 10 لاکھ. میں فارحان صاحب میں ایک چیز پوچھتا ہوں, پاکستان میں اگر سانحات حادثوں اور کسی بھی طرح آج اگر دیکھا جائے, رحمان ملک صاحب نے کہا کہ کراچی میں فتح پوری یا ایم کیو ایم پی پی اور ایم پی تینوں ملوث ہے, پہلے بھی یہ ہوئی اس چیز کر کے آپ کہہ سکیں. ہمارے ہاں کسی نہ کسی طرح کسی بھی جگہ پر ہمارے ہاں پولیٹیکل انفلوئنس ضرور ہوتا ہے ہر سانے میں. آپ جس طرح جاوید چوہدری صاحب نے بتایا کہ جی وہ 7 یا 8 لاکھ روپے دے کر انہوں جی اپنا ایئر آپریشن جو ہے دوبارہ شروع کر لیا, اور اس کے بعد سول ایویشن کی ذمہ داری تھی, ایئر ورڈینس ان کی ذمہ داری تھی کہ جہازوں کی جتنی بھی ہے اوور آل وہ کر کے دینا کہ اس کو سرٹیفکیشن جو ہے وہ سول ایویشن نے دینی ہے. کس طرح ممکن ہے کہ ایک خراب جہاز کو, کس طرح ممکن ہے کہ ایک ایسے جہاز کو جو اپنی عمر گزار چکا ہے اس کو سول ایویشن ایسے سرٹیفکیشن کیسے دی؟ کیا اس کے پیچھے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی محرکات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میاں صاحب, جو چودھری صاحب نے جو کچھ بتایا جی یہ تو یقیناً فائنینشیل کرائم میں کہا جا سکتا ہے کہ فائنینشیل کرائم میں اس میں کیس بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے کو ایسا یعنی کہ سلسلہ جو بھی چلے. لیکن جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ انتہائی سیوریل یعنی اور ہیومن کرائم اس کو کہا جا سکتا ہے, جس میں 127 زندگیاں آپ یعنی اس میں لوگ جاں بحق ہوئے, ضائع ہوئی یا جو بھی کہیں وہ کہیں, اس کو کسی طور پہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس میں دیکھیں جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے,
اگر سیاستدان انوالو ہیں تو سول ایویشن کے اور منسٹری آف ڈیفنس کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی برابر کے شریک ہیں، بلکہ وہ اس سے زیادہ شریک ہیں کہ آیا انہوں نے اپنی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ اگر سول ایویشن جس کی اتھارٹی ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلائٹ سرٹیفکیٹ اس وقت تک نہ دے یا اس کو فلائی نہ ٹیک آف نہ کرنے دے جب تک تمام چیزیں کلیئر ہوں. فائنانس کا چلے معاملہ چھوڑ دیا، لیکن جو گراؤنڈ اسٹاف ہے اس کی جو ذمہ داری ہے، جو ان کے انسپیکٹرز ہیں انہوں نے بھی کرائم کیا ہے، اس میں برابر کے شریک ہیں. یا تو وہ آ کے باہر آ کے میڈیا کو یا جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کمیشن بنائے، اس پہ آ کے نام بتائیں کہ کس کے دباؤ کے اوپر، کس کے کہنے کے اوپر ہم نے ان کو پرمیشن دی تھی. کیونکہ اس کو بھوجا لائن کو آپریشن کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرنا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس پہ وہ بھی ایک کرائم ہے، لیکن وہ کرائم ایسا ہے کہ چلے اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ زندگی کو ضائع کر دینے والا اور زندگیاں بھی ایسی کہ 127 کے قریب وہ کسی طور پہ بھی معاف کرنے والی بات نہیں ہے. سیاستدان ہے، سیاستدان سامنے آنے چاہیے. اب بدقسمتی سے بات یہ آ رہی ہے کہ 127 پاکستانی شہید ہو گئے، اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن میں ایک جنگ چل رہی ہے. وہ جی چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ تو انہوں نے کمیشن اس طرح سے بنایا ہے، اور ادھر سے رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ جناب چودھری نثار چاہتے ہیں کہ شاید خاقان عباسی کو بھی گرفتار کر لیا جائے. پھر اس میں ان کے پہلے حکم پہ جی FIA نے انکوائری شروع کی، اور جس کے بارے میں ایک میں دیکھ رہا تھا شگری صاحب کا جو سابق IG بھی ہے اور مختلف اہم عہدوں پر بھی رہے ہیں داخلہ میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ جو گرفتاری ہے اور FIA کی انویسٹیگیشن بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. جب تک ایک کمیشن بن گیا، جب تک وہ انکوائری نہیں ہوتی اس وقت تک یہ نہیں. اب فرحان صاحب ایک چیز، آج تک پاکستان میں جتنے بھی کمیشن بنے ہیں کیا کبھی کسی کمیشن کا فیصلہ آیا ہے؟ کیا اس کے ذمہ داروں کا کسی سانحے کے تعین ہوا ہے؟ بالکل آیا میاں صاحب. کمیشن دو قسم کے، جو بھوجا لائن کو پرمیشن دینے کے لیے اندر جو کمیشن لیا وہ ہمیشہ آ جاتا ہے. یہ والا کمیشن ہے، اس کی کوئی رپورٹ کبھی بھی نہیں آتی. تو یہ والے کمیشن کی اللہ کرے آ جائے. اب اس پہ بھی ایک بات چل رہی ہے کہ جی ایئر بلو کا جو رپورٹ تھی وہ آئی نہیں آئی پبلش. چودھری نثار صاحب کہتے ہیں پبلش نہیں ہوئی، رحمان ملک صاحب کہتے ہیں پبلش ہوئی. یار یہ آپ جھگڑا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اناؤنس کر لیں جہاں چاہے کر لیں، لیکن اس میں سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ اور پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اچھا پشاور ہائی کورٹ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ 3 ماہ پہلے انہوں نے جناب ایئر لائنوں کو سیفٹی آڈٹ کی جو ہے ہدایت کی تھی. کیوں نہیں ہمارا ہائی کورٹ جو ہے کوئی بھی حکم دیتا ہے، عدلیہ حکم دیتی ہیں، جس طرح واقعی حکومت عدلیہ کے احکامات کو نظر انداز کرتی، اسی طرح ہمارے تمام محکمے بھی نظر انداز کرتے ہیں. کیا ہمیں کس طرح اس کو دیکھنا ہوگا؟ یہ سب دیکھیں، یہ تو ایک تو جاوید صاحب بہت اس میں ڈیٹیل سے بتا سکیں گے کہ بھئی کیا اس میں، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ جب آپ اور میں اور ہماری عدلیہ ہر کیس کو ٹیک اپ کرنا شروع کر دے گی تو وہ روٹین میں آ جائیں گے. میں فرحان صاحب کے سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ FIA کی جو انکوائری ہو رہی تھی اس کی ابتدائی رپورٹ کے بعد FIA کو چپ کر کے بیٹھنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور FIA کی انکوائری روک دی گئی ہے. اس پر بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. اب دیکھیں جواب ہم لیں گے میاں طارق کے ساتھ. ناظرین پاکستان کی ملکی تاریخ میں جو ہے فضائی حادثات کی اگر تاریخ پر دیکھی جائے تو 36 فضائی حادثات ہوئے ہیں، جس میں 832 افراد لقمہ اجل بنے ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو سب سے پہلا جو ہمارا پاکستان کا فضائی حادثہ تھا وہ PIA کا تھا 1957 میں، جس میں کچھ 24 افراد جو ہے جاں بحق ہوئے تھے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں فضائی حادثات تواتر کے ساتھ ہوتے رہے اور کبھی بھی کسی بھی حادثے کے ذمہ داروں کا تعین نہیں ہو سکا. کمیشن بنتے رہے اور ان کمیشنز کی رپورٹ آج تک کبھی منظر عام پر نہیں آئی. کیوں نہیں آئی اس پر بھی بات کریں گے. صاحب ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے، میں نے کہا تھا کہ جی FIA کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے تحقیقات سے مزید، جو ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جی FIA نے جس طرح امتیاز صاحب نے بتایا کہ جی کہ FIA کا بظاہر تو ڈومین نہیں بنتا کہ وہ اس پہ انکوائری کنڈکٹ کرے، اس لیے کہ بھوجا ایئر لائن کو آپریٹنگ سرٹیفکیٹ کی اجازت ہے وہ دی ہے سول ایویشن اتھارٹی نے. ٹھیک ہے. ایئر وردینس چیک کرنے کی ایئر وردینس کی ذمہ داری سول ایویشن اتھارٹی پہ، اس کے بعد طیارے کو ٹیک آف کرانے کی اور لینڈنگ کرانے کی ذمہ داری سول ایویشن اتھارٹی پہ، اور دیگر جو معاملات ہیں وہ جڑے ہوئے وزارت دفاع کے ساتھ. تو اگر تو FIA کی جو ڈومین ہے، FIA کا ڈومین صرف اس صورت میں بنتا ہے کہ اگر کوئی